Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today I am here for the next episode of Musaf novel, episode number 2. हाँ, मगर इसमें कुछ अमल हैं. पहले वो परफॉर्म करने होते हैं, फिर हर चीज़ वैसे ही होती है जैसे इसमें लिखा आता है. अमल, अमलियात. वो चौंकी. अंदर कोई अलार्म सा बजा. ये तो कोई सफली इल्म की माहिर बैठी है, इसे थोड़ा एहतराज़ बरतना चाहिए. हाँ, स्याफ़ाम लड़की मुस्कुराई. जो वो अमलियात कर ले, वो उस किताब के ज़रिए दुनिया पर राज करता है. सब लोग उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हर शय इसके लिए तस्खीर हो जाती है. सिर्फ मैं नहीं, अगर तुम भी इस किताब का ख़ास इल्म सीखो तो तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी, हाल, मुस्तकबिल नज़र आने लगेगा. और उसके बाद वो सहरज़दा सी सवाल पे सवाल किए जा रही थी. उसके बाद तुम उस किताब को छोड़ नहीं सकती. तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बांध कर ही गुजारनी होगी. और अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो तुम तबाह हो जाओगी. तुम्हारी हर चीज़, हर मेहनत, सब तबाह हो जाएगा. इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती. ये सब इतना आसान नहीं है. महमल घबरा कर उठ खड़ी हुई. मेरी बस. इसी पल बस करीब आती नजर आई. वो दौड़ कर बस की तरफ जाने लगी. तुम एक दिन ज़रूर आओगी मेरे पास. स्याफ़ाम लड़की मुस्कुराई थी. तुम एक दिन ज़रूर गिड़गिड़ा कर ये किताब मांगने आओगी. मैं जानती हूँ तुम लोगों की सताई हुई हो. तुम्हारा दिल ज़ख्मी और हाथ खाली हैं, और जिस दिन ये दिल पूरी तरह टूट जाएगा मैं तुम्हें ये किताब दे दूँगी. जाओ, तुम्हारी बस आ गई. शाम को इसने बहुत मेहनत से चॉकलेट सूफ़्ले बनाया, और जब वो ठंडा हो गया तो ट्रे में सजा कर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी. अभी दूसरी सीढ़ी पर ही थी कि आरज़ू नीचे आती दिखाई दी. ये किसके लिए है? वो माथे पे बल डाले लम्हा भर को रुकी. फ़ादी के लिए है. जी, उन्होंने कल कहा तो था. मेरे पास टाइम कहाँ था. आज भी किसी को याद ना आया तो बना ही दिया. इसने बेनियाजी से शाने झटके. वो दूसरी सीढ़ी पर ट्रे उठाए मुंतज़िर थी कि आरज़ू नीचे उतरे तो वो ऊपर जाए. और डिनर की तैयारी कर ली तुमने? आरज़ू जीने से उतर कर उसके सामने खड़ी हुई. अम्मा बना रही हैं. कोरमा बना लिया है? मम्मी ने कहा भी था. तुमने चेक किया? आप सीधे सीधे कहते मैं चली जाऊं और आप ये ट्रे फवाद भाई को देकर अपने नंबर बना लें तो लें पकड़ें. इसने ट्रे ज़ोर से इसे थमाई. मुझे और भी काम करने हैं. और खटखट सीढ़ियाँ उतर कर किचन की तरफ चली गई. बदतमीज़, वो बड़बड़ाई. मगर महमल जानती थी इसकी बुलंद आवाज़ फवाद सुन चुका होगा, और अब आरज़ू जो चाहे कर ले. वो जानता था कि काम किसने किया है और नंबर कौन बनाना चाह रहा था. और फिर यही हुआ. रात खाने में जब मुसरत ने चॉकलेट सूफ़्ले ला कर रखा तो फवाद ने सबसे पहले डाला. ये तुमने बनाया है महमल? जी, वो सादगी से बोली. आरज़ू ने नागवारी से पहलू बदला. बहुत टेस्टी है. तुम ही रोज़ मीठा क्यों नहीं बनाती? इतनी फारिग नहीं हूँ मैं. 100 काम होते हैं मुझे. एग्ज़ाम्स हो रहे हैं. मेरा दिल करेगा तो बना दिया करूँगी, वरना सब जानते हैं महमल से ये जी हजूरियाँ नहीं होती. अम्मा, एक फुल्का मुझे भी दे दें. वो मसरूफ़ सी अम्मा के हाथ से फुल्का लेने लगी, जैसे इसे फवाद के तासुरात की परवाह ही नहीं थी. वो ताईदन सर हिलाकर सूफ़्ले खाने लगा, मगर बार बार निगाह भटक कर इसके मोमी चेहरे पर जा टिकती थी. सूफ़्ले को इसने हाथ भी नहीं लगाया था. वो किचन में खड़ी सिंक के सामने दोपहर के बर्तन धो रही थी, जब सामने बड़ी सी खिड़की के पार आसमान पर सुरमई बादल इकट्ठे होने लगे. वो अभी तक स्पंज प्लेट में मारते हुए इससे आफ़ाम लड़की के मुतल्लिक सोच रही थी, जिससे वो गुज़श्ता कुछ दिनों से एतराज़ बरत रही थी. एन बस के टाइम पर स्टॉप पर जाती और बेंच पर बैठने की बजाय ज़रा फासले पर खड़ी हो जाती. ना तो दानिस्ता इस लड़की को देखती, ना उसके करीब जाती. मालूम नहीं क्यों इसे इस लड़की से और उसकी किताब से खौफ महसूस होने लगा था. बादल ज़रा गिरजे तो वो चौंकी. नीलगों सुनहरी शाम पे ज़रा सी देर में छाया हो गई थी. बिजली चमकी और यकायक मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं. महमल ने जल्दी जल्दी आखिरी बर्तन धोकर रैक में सजाए, हाथ धोए और बाहर लॉन की तरफ भागी. बारिश देखकर इसका दिल यूं ही मचल जाया करता था. महमल, जाओ मुसरत से कहो. बल्कि ताई महताब, जो बरामदे में कुर्सी पर बैठी लड़कियों से गपशप में मसरूफ़ थी, इसे आते देखकर हुक्म सादर करते करते रुकी. उसके चेहरे पर बारिश में खेलने का शौक़ रकम था. ताई ने लम्हा भर को सोचा और हुक्म में तरमीम कर दी. बल्कि जाओ, पकौड़े बना के लाओ, साथ में धनिया की चटनी भी हो, और मुआज़ के लिए आलू के चिप्स फ्राई कर लो. उसके चेहरे पर फैला इश्तियाक फीका पड़ गया. इसने कदरे बेबसी से उनको देखा. मगर ताई, अभी कैसे? वो बारिश बाद में करूँगी, वो मिनमिनाई. हाँ, तो बारिश के लिए ही तो कह रही हूँ. जाओ, शाबाश, जल्दी करो. और निदा, ये सूट फिर तुम्हें कितने का पड़ा था? वो निदा के दुपट्टे को उंगलियों में मसल कर सताइशी अंदाज में पूछ रही थी. सिर्फ 1,500 का ताई. मैं कल ही आपको भी ले चलती हूँ. वहाँ बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे. आपका कम्प्लेक्शन तो वैसे भी फेयर है. आप पर तो हर रंग ही खिल जाता है. वो आपस में मसरूफ़ हो गई थी. महमल पैर पटकती अंदर आई. आलू छील कर काटे, बेसन घोल कर रखा तो तब तक ताई महताब की आवाज़ आई. मिक्स पकौड़े बनाना. फवाद को प्याज वाले पकौड़े बहुत पसंद हैं. भाड़ में गई उसकी पसंद. इसने ज़ोर से छुरी स्लैब पर पटकी. आलू कतलियों में काटे थे, अब फिर उनको छोटा करना पड़ेगा. मिर्चें प्याज भी काटनी पड़ेंगी. शिद्दत बेबसी से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे. तभी फवाद माँ को पुकारता हुआ किचन के खुले दरवाजे पर ठिठक कर रुका. खुली जीन्स पर लंबा कुर्ता और गले में मफलर की तरह दुपट्टा लपेटे, भूरी ऊंची पोनी बांधे, वो सर झुकाए खड़ी कटिंग बोर्ड पर ठक ठक प्याज काट रही थी. आंसू गालों पर चमक रहे थे. महमल, वो बेचैन सा करीब आया. क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
میری مرضی، آپ کو کیا لگے، آپ لوگوں کو تو بس اپنے کھانے سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑک کر بولی، پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہاں کہتا کوئی نہیں ہے، سب حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کے پشت سے گال صاف کیا، اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں، میں بہت غصے میں ہوں، یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں اسے؟ کچھ نہیں، خیر بناؤ پکوڑے، اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ جانے کس بھول پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی، اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو۔ وہ سب ایک جیسے تھے، بے حس، خود غرض، مطلبی، اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے 2 منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے، اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پہ لے جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے، کس سخی سے پالا پڑا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھا فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا۔ حسن فضا چاچی کا بیٹا اور ندا سامیہ کا بھائی تھا۔ شکل میں ندا سے مشابہ تھا، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانولی رنگت، البتہ عادتوں میں وہ کافی مختلف تھا۔ اس نے فضا کی میٹھی زبان تو مستعار لی تھی، مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا۔ وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا، نرم گو، صاف دل اور ہینڈسم۔ ابھی بھی وہ آفس سے آیا تھا اور کوٹ کرسی کے پیچھے ٹکائے آستین فولڈ کیے بیٹھا تھا۔ وہ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پہ لے جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ کون کون چلے گا؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آ گئی۔ میں بھی چلوں گی۔ سب نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ کندھے پر پرس لٹکائے، بالوں کو اسٹیل سے پینٹ میں جکڑتی آرزو نے، جو اندر سے باہر آ رہی تھی، قدرے ناگواری سے دیکھا تھا۔ ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں؟ اور پھر سب ہی ساتھ ساتھ بیٹھنے لگے۔ تمہاری جگہ نہیں بنے گی، ہم پاپا کی ہائیس لے کر جا رہے ہیں، سب کے سیٹس پوری ہیں۔ تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ سدرا تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ مہتاب تائی کی فوٹو کاپی۔ بیٹا جان، آپ کے تو ایگزامس ہو رہے تھے۔ فضا چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوب دل لگا کر پڑھو، آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں۔ جاؤ شاباش، سارے کورس کو کم از کم دوبارہ ریوائز کرو، ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا۔ تم نے باہر جا کر کیا کرنا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ اماں الگ ڈرامے کر کے بستر پر پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے اس کو بس مفت کی روٹی توڑے جاتے ہیں۔ فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش رہا، اور حسن جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بول اٹھا، کوئی محمل سے بھی تو پوچھو وہ کیا چاہتی ہے۔ ہاں، اب ہم اس سے پوچھتے رہیں، تائی بگڑ کر بولی۔ حسن لمحہ بھر کو بالکل چپ ہو گیا، مگر فضا نے بیٹے کے جھاڑے جانے کو واضح برا مانا۔ جاؤ تم اندر جاؤ، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تائی مہتاب سے مقابلہ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ پیر پٹک کر بھاگ کر کچن میں آئی اور سنک میں سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائیو وے پر ہائیس باہر نکلتی نظر آئی۔ اس میں 1-2 لوگوں کی جگہ تو واضح بن جاتی تھی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا ایک رات کے کھانے میں زہر ملا دے، اور کاش کہ وہ ایسا کر سکتی۔ ساری رات وہ وقفے وقفے سے آنسو بہاتی رہی تھی، ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ وہ مشکل ہی ایک سوکھا ٹوسٹ اور چائے کی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل گئی۔ اسٹاپ پہ معمول کی ٹھنڈی صبح اتری تھی۔ بینچ پہ وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی خاموشی سے سیٹ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے جمے تھے۔ آج وہ قدرے تھکی تھکی اور غمزدہ تھی، سو جا کر بینچ پر بیٹھ ہی گئی۔ 10 منٹ ہی کاٹنے تھے تو اتنا کیا اعتراض برتنا۔ سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑ لی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری طرف اکا دکا لوگ بس کے منتظر سے ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، تمہارا دل غمگین اور دل بوجھل ہے، تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی ہیں نا؟ معلوم نہیں، اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، البتہ دل اندر زور سے دھڑکا تھا۔ اور تم مستقبل کے لیے خوف زدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید۔ اب کہ وہ واضح چونکی تھی، بے اختیار ہی لبوں سے پھسلا تھا۔ تم اپنا مستقبل اور تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو؟ کچھ ایسا ہو جس سے یہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، مال و دولت تم پر نچھاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پر راج کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ ہاں۔ محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا، اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ ہاتھ میں لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، اور اگر میں تمہیں ایسا کچھ دے دوں تو؟ کیا یہ کتاب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک ریزسٹ نہ کر پائے گی۔ ہاں، اگر تم یہ لوگے تو سب تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، سب کچھ۔ محمل متذبذب سی لب کو چلنے لگی۔ اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب اور پرکشش تھیں۔ اسے لگا وہ جلد ہی پھسل جائے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں۔ تمہیں اس کتاب کے عمل میں بہت مشکل لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔
بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا۔ وہ چونکی اور بیگ کا اسٹرپ کندھے پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے۔ میری بس۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بس کی جانب بڑھی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پر راج، کیا یہ سب ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پر سارا راستہ غور کرتی رہی تھی، لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی۔ یہ کالے علم، سفلی علم، جادو ٹوٹے، چلے وغیرہ برے کام تھے۔ اسے ان میں نہیں پڑنا چاہیے، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کالج دروازے پر اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پر بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا اگر اس نے ایک بار بھی اس کی بات سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام رستے پر نکل پڑے جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔ اس دن سدرا کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے جب بھی سپہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی۔ سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو اثر نو ترتیب دے رہی تھی۔ ندا ماں کے سر پہ کھڑی لان کی صفائی میں مشغول تھی تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتی کچھ ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس پہ ٹانگ رکھے بیٹھی کانوں میں واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر کہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارا کا سارا لگا ہوا ہے۔ مطلب؟ اوہ، آہستہ بولو۔ مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی۔ دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کوئی امید ہو۔ نعمان بھائی کون؟ تمہارے ابا کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ ان کا بیٹا فرقان ایرونائیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے، شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پہ لگی ہوئی ہیں کہ شاید ان کا رشتہ ہو جائے۔ واٹ ربش! وہ تو مسخرانہ ہنس کر کمرے کی طرف چل دی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوا لیا تھا۔ اچار گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی، اور کیا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکن اٹھا اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہیں، تم 2 میٹھی اور ایشین سلاد بنا دو، اور چائے کے لیے سنیکس بھی، چائے بھی اور کھانا بھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے حیرت سے بولی، اتنا سب کچھ کس لیے؟ کیا اتنا کال تھا سدرا باجی کے رشتوں کے لیے؟ آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پر بھی بول سکتی ہوں، اور تمہارے اس کہنے پر باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں محمل۔ وہ تھکن سے آزردہ سی بولی تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں جٹ گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔ اس وقت وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کی نچلے حصے میں پلیٹ سیٹ کر رہی تھی جب تائی مہتاب کچن میں کچھ کہتی ہوئی داخل ہوئیں۔ سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی، اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے عجلت میں نظر آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ، اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں، مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیرانی سے ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگی، ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، اور پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے 2 مہینے تک کریں گے، اور شادی 1.5 سال تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کے دل میں آیا، نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں، اور تائی صدمے سے بیمار پڑ جائیں۔ آخر خود پر غاصب لوگ کسے پسند ہوتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سب پلان ہی بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی ہوئی لے گئی، اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی۔ جانے کیسے تائی کو ان کے گھر کا فرد ہونے کا خیال آیا اور ان کو وہیں بٹھا لیا۔ ٹشو محمل، ٹشو! نائمہ چاچی نے زور سے آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹشو رکھنا بھول گئی تھی۔ اف، یہ ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں شیشے کے سامنے رک کر لمحہ بھر کے لیے خود کو دیکھا۔ اونچی پونی سیاہ جینس پہ سفید کرتا اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقرعید پر بنوایا گیا جوڑا تھا جو ابھی تک خاصا گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ شانے اچکا کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ نفیس اور باوقار بیگم نعمان بڑے صوفے پر بیٹھی تکلف سے بیٹھے مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی باتیں سن رہی تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی، لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کے ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا وہ میں؟ ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی، اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ اسے پاس بٹھاتے پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات دہرا رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال۔ آپ یہ ڈرم اسٹکس لیں نا بھابھی، تائی نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے بولا۔
ارے یہ تو میری فیوریٹ ہے محمل، تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی اور فری نے اسپیشلی تم سے ریسیپی بھی لی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بے بسی و بیچارگی سے وہ سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھی۔ یہی تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ سدرا کے رشتے کے لیے آنے والی ہر مہمان کو وہ مسرت اور محمل کی بنائی ہوئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہے کہہ کر پیش کرتی، مگر جانے کب وہ خاتون گھر کی ساری سنگن لے گئی تھیں۔ بس بھابھی، لڑکیاں ماشاءاللہ سب ہی سکڑ ہیں ہمارے گھر میں۔ فضا چاچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھیں، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ جی مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی، مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی تائی مہتاب نے تائید کی۔ ویری گڈ سدرا۔ بیگم نعمان اب باکس پیٹیز لے رہی تھیں۔ یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی بنائی ہیں سدرا، اس کی فلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہ تھا کہ باکس پیٹیز میں ڈلتا کیا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود اچھے کھانوں کے رسیا ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بہو کے ہاتھ کا ٹیسٹ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بیٹیاں ہی ماشاءاللہ پیاری سلیقہ مند ہیں، مگر محمل تو مجھے خاص طور پر عزیز ہے۔ سعیدہ آپا نے بتایا تو ہوگا میں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہوں، تو اب لمبی چوڑی کیا تمہید باندھوں؟ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے، اللہ کا شکر ہے ہر طرح سے نوازا ہے اس نے ہمیں۔ بس محمل کے لیے آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل تم اندر جاؤ، انہوں نے بمشکل خود کو نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ تو وہ ہک دک بیٹھی سن رہی تھی، تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کیا گیا، اور تائی کے بند کمرے میں سب بڑوں کی کیا بات ہوئی۔ وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی تھی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ بے کیف اور روکھی پھیکی زندگی میں ایک دم ہی کوئی خوشگوار اور سرسبز موڑ آ گیا تھا۔ امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں اور اسے لگ رہا تھا ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ ایرونائیکل انجینئر، خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا کھانے کا شوقین، اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا، کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی تھی۔ او گاڈ، اتنا اچھا پرپوزل ہے۔ وہ آنٹی اتنی لونگ اور سویٹ تھیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایرونائیکل انجینئر ہے۔ اور تم میری بات سن رہی ہو کہ نہیں؟ اس نے فائل میں پیپر لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہاں بتاؤ پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفحہ ترتیب لگانے لگی۔ ہونا کیا تھا، تائی امی کی شکل تو دیکھنے لائق ہو گئی تھی۔ اچھا، نادیہ اب انگلش کا ورک الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں۔ محمل اسے کل کی ساری رودات سنا رہی تھی۔ تائی نے تو مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا، بیچاری ہر چیز سدرا نے بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھیں، ایسے پرخچے اڑائے کہ تائی اماں کئی دن تک یاد۔ تو میری بات سن نہیں رہی نا؟ اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں سن رہی ہوں نا۔ نادیہ نے بوکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پر رکھی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا بتاؤ نا۔ تو وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہیں، میں 2 گھنٹے بک بک کر کے تھک گئی ہوں کہ وہ ایرونائیکل انجینئر ہے۔ تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی، اگر تم اپنی فائل جوڑی جا رہی ہو۔ وہ بیگ اٹھا کر اٹھی تو نادیہ بھی ساتھ میں اٹھی۔ ارے ناراض تو نہ ہو۔ نہیں یار، سیریسلی ناراض نہیں ہوں، مجھے یاد آیا مجھے میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی۔ جب وہ تیز سر جھکائے چلتی تھی تو اونچی پونی ساتھ ساتھ ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی۔ چند قدم دور اس نے مڑ کر نادیہ کو دیکھا۔ نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ رکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے آگے کو چلنے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ نے، اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے، اس کی آخری بات پر یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی گھر میں اماں اور کالج میں وہ تھی جن سے وہ دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے سنتی تھیں۔ کبھی کام میں مصروف ہوں، ہاں کہہ دیا تو کبھی سنا ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری اور چمکیلی صبح ہر جانب بکھری تھی۔ گھاس پر ٹولیوں کی شکل میں سفید یونیفارم میں لڑکیاں بیٹھی تھیں، کوئی کھانے پینے اور کوئی گپ شپ میں مصروف تھی۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھیں۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے، یا کیا اس کی زندگی جیسی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا تھا۔ کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، دولت، اثر و رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، کیا یہ سب ایک ساتھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بند پلکوں پر سنہرے خواب اترنے لگے تھے۔ وہ ایرونائیکل انجینئر یا فواد، ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے۔ سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ بلندی، ہر چیز کی بلندی۔ جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پر راج کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں۔
مال و دولت تم پر نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اور اس سے عفام لڑکی کی چمکیلی باتیں یاد آئی تھیں۔ تم سب کو مٹھی میں کر کے ساری دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے پاس ہی بول رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کروں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں، پتہ نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی، آغا جان کو معلوم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو پانے کی خواہش نے بھی خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے مہمل، بہت اچھے لوگ ہیں یہ، نعمان بھائی بھلے مانس انسان ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پر رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر ان کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سب سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی۔ کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی بار اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے عجیب نظروں سے ضرور دیکھتی تھی۔ مہمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے ٹرالی دھکیلتی لان میں لائی تو سدرا نے ایک دم ہی اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہے، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپی چائے اور بڑی شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی، میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹک دیا۔ گرم ابلتی چائے مہمل کے گھٹنے پر گرے۔ وہ بلبلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، کپ گھاس پر جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ہاں؟ سدرا ایک دم چلانے لگی۔ ممی ممی، اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی اس گھر کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ نہ میری بیٹی، تو غم نہ کر، اب تو کھڑی کیوں ہے؟ جاؤ اپنی نحوست لے کر جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ شاکڈ سی کھڑی تھی، بھاگ کر اندر آئی۔ مسرت پریشان سے کچن میں کھڑی تھی، انہوں نے بھی سب سن لیا تھا۔ مہمل کچھ کہے بغیر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکی۔ شاید اس بات پہ کہ وہ اب مہمل کی ہونے والی سسرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا۔ مگر رات میں اس کی خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب کچن میں اس نے تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا۔ مہمل کی کون سا شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں بیٹھی ہیں، پہلے ان کی ہوگی، پھر ہی مہمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا جان کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر چلی گئیں۔ کچن کے دروازے پہ دھواں دھواں چہرہ لیے کھڑی مہمل پر بس ایک استضاءیہ نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈھال سی بمشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جن کے دل پر انہوں نے الٹ برچھی پھیر دی تھی۔ اسے نہیں پتا کیوں وہ رات کو دیر تک برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی روتی رہی تھی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ بنا کر باہر آئی تھی اور دیر سے یہیں بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ کچی عمر کا پہلا خواب دیکھا تھا، وہ بھی ایسا کرچی کرچی ہوا تھا کہ روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے جتنا تائی تھی، جتنا یہ سب لوگ تھے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا ان سب بے خبر سوئے ہوئےوں کے کمروں میں آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کر سب کو مار دے اور آخر میں خود بھی پھانک لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اپنے ان گھٹیا رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ ان سب سے دور چلی جائے، جہاں اسے ان سب کی شکل بھی نظر نہ آئے، اور وہ واقعی اب چلی جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا بس ایک بار اسے وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا۔ بھلے گھر کے جو حالات ہوں، اس نے ایف ایس سی تک بورڈ کے ہر ایگزامز میں ٹاپ کیا تھا۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا یا رہا نہ تھا، سو بی ایس سی میتھس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اسے امید تھی اب بھی وہی ٹاپ کرے گی، اور اگر اسکالرشپ مل جائے تو بہت آسانی سے اس زندان سے چھٹکارا مل جائے گا اسے۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلطہ تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی؟ وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، فواد کا چھوٹا نکما نالائق و آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جانے کب اچانک آ کر ادھر کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گریبان، تنگ جینز، گلے سے لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فضا چچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا۔ آرزو البتہ نڈر اور لاپرواہ تھی۔ ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ مہمل ہر ممکن کوشش کرتی کہ اکیلے میں اس سے سامنا نہ ہو، کیونکہ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر آج جانے کیسے؟ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم اوپر سٹیپ پر چڑھا تو وہ بے اختیار مزید پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ نہیں، وہ آغا جان آواز دے رہے ہیں، اور ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔
ہاں، وسیم نے تمسخرانہ سر جھٹکا۔ چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر گیٹ کی جانب چل پڑا۔ وہ صبح بہت بوجھل سی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر اکیلی بیٹھی متورم آنکھوں سے دور افق پر جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی؟ ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس کے لیے محمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی، تاکہ 10 کی بجائے 15 منٹ اس کے ساتھ مل جائیں۔ مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آئی کب ہے اور کیوں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے اس کے ساتھ شیئر کر سکتی یا اس کے پاس بیٹھ کر رو سکتی، کسی مسئلے کا حل تلاش کر سکتی۔ کہیں اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی تو نہیں تھا، پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندھی رسٹ واچ دیکھتی۔ لمحے سرکتے جا رہے تھے، 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہ تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں کے ساتھ چل دی۔ سنگی بینچ خالی رہ گیا۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کو چل دیے، اور نیلاہٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سراہی مانی سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی چھلکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ میرر نکال کر دیکھا، اور پھر کچھ سوچ کر متورم سوجی ہوئی آنکھوں کو چھپانے کے لیے گہرا کاجل ڈال لیا۔ محمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، پر تمہاری آنکھیں بالکل گولڈن ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں۔ کیٹ وومن، نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی۔ اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔